बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन किराम, ख्वाब क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं बताने के लिए आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी उलमाए किराम पर आई। हर आलिम दीन ने अपनी अपनी कोशिश की और ख़ूब दीन की तरवीज के लिए काम किए, और उन सितारों में जो उलमाए किराम हैं जो इस्लाम के उफ़क़ पर छाए रहे या छाए हुए हैं, उनमें सबसे चमकता दमकता सितारा वो कि जिन्होंने अपने मानने वालों, अपने मुरीदों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स भी दिया, और ऐसा इश्क़ दिया कि सही मानों में उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते रहे और अब तक मौजूद हैं, और ये उनका दिया गया दर्स चल रहा है। जी हाँ, मशहूर मुफस्सिर, कुरान मजीद के बेहतरीन तर्जुमा करने वाले, नात गो, बहुत बड़े आलिम अल्लामा हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। हज़रत का तक़वा का मुकाम अल्लाह जाने, लेकिन जो लोग बताते हैं कि इश्क़ नबी में ऐसे डूबे हुए थे कि ज़र्रा ज़र्रा उनके इस इश्क़ की गवाही देता है, देता रहेगा क़यामत तक। ये सारी तमीज़ में इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं एक ख्वाब बयान करना चाह रहा हूँ कि शामी बुज़ुर्ग एक रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखा है अपनी किताब में। लिखते हैं कि मैं एक दिन ख्वाब की हालत में देखता हूँ कि एक दरबार सजा हुआ है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ तशरीफ़ फरमा है। मैंने सोचा जाके पूछूं, तो बड़े अदब व एहतराम के साथ मैंने कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे क़ुरबान, आप किसी इंतज़ार में मुझे लग रहे हैं। फरमाया, हाँ, बरेली से एक हमारा आशिक़ आने वाला है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बात आई गई हो गई। शामी बुज़ुर्ग कहते हैं एक दफ़ा मेरा बरेली जाना हुआ और मुझे याद आया, तो मैंने पूछा, भाई इस नाम के अहमद रज़ा कोई यहाँ पे होते? तो उनका तो इंतकाल हो चुका है। मैंने महीना तारीख़ वग़ैरह पूछी तो यकीन करें, कहते हैं वही तारीख़ वही दिन जिस दिन मैंने ख्वाब देखा था उसी दिन उनका इंतकाल हुआ। जी हाँ नाज़रीन, तो कहते हैं न कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क़ करके तो देखो, इश्क़ का जवाब अगर मोहब्बत से ना आए तो बता देना। इस वाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। वो साहब से आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर से डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। वो साहब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसफ़ जब इश्क़ की बातें कर रहे होते तो अंदर से दिल भी बोल रहा होता है, और बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना कि दिल की सुने, दिमाग की सुने या ज़ुबान को चलने दें। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आशकार भाई, आपने जिस शख्सियत की बात की, वो जिसे हम कहते हैं अबकरी शख्सियत, नाबग़े रोज़गार, और फिर जो ख्वाब के हवाले से ज़िक्र किया आपने, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या कहना, माशाअल्लाह, मखलूक में तो आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इतना इल्मी काम है कि एक फ़तावा रज़विया जो कि फ़िक़्ह का इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है ये किताब, और मैं समझता हूँ कि इस दौर में कोई आलिम बनने वाला अगर उस किताब को ना पढ़े तो मैं समझता हूँ कि वो सही आलिम नहीं बन सकता। यानी एक इल्मी फ़िक़ही ख़जाना है। और मज़े की बात यह है कि उसमें सिर्फ़ आपको कुरान व हदीस और उसूल क़वानीन या सहाबा इकराम के अक़वाल या अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल सिर्फ नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ साथ जहाँ मैथमेटिक्स की बात नज़र आएगी, बायोलॉजी की बात नज़र आएगी, साइंस की बात नज़र आएगी, अलजेब्रा की बात नज़र आएगी। यानी इसके अलावा यानी आप देखें कि एक आलिम मुफ्ती नहीं थे। यानी आप उस वक्त उस दौर के एतबार से 55 उलूम पर आपको मुकम्मल कम्प्लीटली दस्तरस हासिल थी। माशाअल्लाह, सही है। अच्छा, उसकी 55 उलूम्स की मज़ीद अगर उसकी डायमेंशंस निकालें तो वो तकरीबन 150 से ज़ायद उलूम बनते हैं
کہ بیک وقت اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو اس پر اس کی مطلب اس میں ایکسپرٹ تھے. ماشاءاللہ. اچھا اس سے اندازہ لگائیں کہ 14 برس ابھی عمر نہیں ہوئی, 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کم و بیش اتنی عمر تھی. یعنی 14 برس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے وہ خود بھی مفتی تھے, تو انہوں نے آپ کو منصب افتاء جو ہے سنبھالنے کا کہہ دیا. یعنی 14 برس ابھی عمر نہیں ہوئی, پہلا استفتاء آیا اور آپ رضاعت کا مسئلہ تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا. آپ کے والد گرامی نے تعریف کی اور فرمایا کہ آج کے بعد سے یہ منصب افتاء آپ کے حوالے ہے. یعنی اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو علم میں آپ کا ہم مثل ہو یا ہم پایا ہو, کوئی ایسا نہیں تھا. اور جنہیں صرف عجم کے علماء نے نہیں, عرب کے علماء نے بھی جن کو اپنے وقت کا امام کہا, اور خود علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. یہ وہ شخصیت ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ علم اللہ رب العالمین نے بہت سو کو دیا, اور واقعی علم کا کوئی اب تک آپ کا ثانی ہمیں نہیں ملا. لیکن جو چیز آپ کو بہت زیادہ ممتاز کرتی ہے نا, کہ وہ فنا فی عشق رسول, فنا فی رسول تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سوتے اس انداز سے تھے کہ پورا اسم محمد بن جاتا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی ایسا مرحلہ آتا کہ ناراض ہو جاتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے, تو ایک سید زادے تھے جن کا نام حاجی مقبول تھا, سید مقبول صاحب. تو وہ آئے, یعنی ایک مرتبہ کھانا پینا چھوڑا, نہ گھر والوں کی بات مانی, کسی کی بات نہیں, اور خاموش رہے. تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سید زادہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کھائیں. تو کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو کس نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ کس نے بھیجا کس نے نہیں بھیجا. اگر آپ نے نہیں کھایا تو کل نانا کے حضور علیہ السلام کے حضور میں شکایت کروں گا کہ احمد رضا نے میری بات نہیں مانی. تڑپ اٹھے, کہا کہ نہیں بس اب مزید بات مت کیجیے, اب جو کہیں گے میں کروں گا. یعنی ایسا فنا فی الرسول دنیا نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. اچھا پھر اس کے ساتھ جب حاضری ہوئی, حضور نبی کریم علیہ السلام کی دربار کی دوسری حاضری تھی, اور یہی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں. اور اسی اس میں کہ یعنی کچھ دن دیدار نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور عشق رسول دیکھیں کہ جب موت کا وقت آیا, نزع کا وقت آیا, تو وصیت فرمائی. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا, قبر اتنی ہوتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا, اتنی بنائی جاتی ہے. فرمایا کہ میری قبر ایسی بنانا کہ میں کھڑا ہو جاؤں. کہا کیوں؟ کہا حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور احمد رضا جو ہے وہ بیٹھا رہے گا, وہ کھڑے ہو کر سلام عرض کرے گا کہ مجھ سے خدمت کے کچھ سیکھ کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور آخری بات اس میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں, پالکی میں سوار ہیں, اور بالکل بے چین ہو کر پالکی روکی اور باہر نکل آئے, اور فرمایا کہ تم میں سے آل رسول کون ہے تمہاروں میں سے. تو بڑی دیر کے بعد ایک شخص آگے بڑھا کہ مزدور کی مزدوری پوچھی جاتی ہے, اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا کہ میں سید زادہ ہوں اور 2-3 دن سے کھانے پینے کا معاملہ تھا, تنگ تھا, تو مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں. بس اتنا کہنا تھا, اپنی دستار اتاری, اسے قدموں میں رکھی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے. انہوں نے کہا معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے, میں مزدور تھا, مزدوری کر رہا. کہا نہیں, اگر روز قیامت میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تو اس پر سوار ہوتا, میں کیا جواب دوں گا؟ روتے. اور کہا کہ اس کی تلافی یہ ہوگی کہ اب سید زادہ پالکی میں سوار ہوگا اور احمد رضا اس سے اپنی کاندھوں پر سوار کرائے گا. کیا بات ہے, عشق کی معراج ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین, دیکھا آپ نے مفتی صاحب نے کیسا بحث نہیں کہوں گا, اس گفتگو کو ماشاءاللہ خوشبودار بنا دیا کہ روح میری روح تو اس وقت خوشبو محسوس کر رہی ہے. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمرا بات کر رہی ہوں, چشتیاں سے. چشتیاں سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے.
تو میری نا ماما کو خواب آیا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے نا چھتے ہیں زیادہ سارے لگے ہوئے ہیں درخت پہ. ان میں سے نا ایک چھوٹا سا چھتا ہے, اس میں سے شہد نا نیچے گر رہا ہے چارپائی پہ قطرہ قطرہ کر کے, اور باقی کچھ ایسے چھتے ہیں جن میں شہد ہے ہی نہیں, نچوڑا ہوا ہے. اور میرے دادا ابو نا مما کو کہتے ہیں کہ ایک شہد کے اوپر وائٹ کلر کا شاپر چڑھا ہوتا ہے, تو میرے دادا ابو مما کہتے ہیں اس میں سے نا شہد نچوڑ لو, میں نے اس کے اوپر شاپر چڑھا دیا ہے. اور میرے دادا ابو کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا, گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ گھر میں یہی پریشانی ہے کہ مطلب نا ہماری جاب نہیں لگ رہی بچوں کی, بس یہی پریشانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کوئی اور بھی خواب بیان کر رہی تھی؟ جی, اور میرے بابا کو خواب آیا کہ وہ نا مسجد میں کھڑے ہیں اور چاند سے نا رنگ برنگی روشنیاں نکلتی ہیں. چاند سے رنگ برنگی روشنیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ چشتیہ سے پروگرام میں شامل ہوئی. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے وقفے, اس پہلے وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں آپ ہی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں نگینہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی میری بہن گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں, میں کار ڈرائیو کر رہی ہوں تو راستے میں کیا دیکھتی ہوں کہ بہت بڑا پل ہے, وہاں بہت سیڑھیاں, بہت اونچی سیڑھیاں جا رہی ہیں, اوپر روشنی بھی بہت زیادہ ہے اور سیڑھیاں بہت پیاری ہیں وہ. تو تھوڑا سا آگے جاتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں کہ قبرستان ہے, وہاں اندھیرا ہے. جی مجھے دوسرے خواب کی طرف پوچھنی تھی کہ میں گھر کا راستہ بھول جاتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں کہ تھوڑی دیر آگے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں میرا گھر آ گیا ہے. میں خوش ہوتی ہوں, وہاں پہ روشنی بھی ہوتی ہے اور میں نے وہاں سبزہ بھی دیکھا. سبزہ بھی اور میں دیکھا. نے آج خواب میں, جی آج خواب میں نے زردہ بھی دیکھا, میٹھے چاول دیکھے آج. میٹھے چاول کا زردہ دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ کام وغیرہ کرتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں؟ جی میں ہاؤس وائف ہوں. کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اس طرح؟ جی پریشانی تو ہے. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آدمی میں. آرمی میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے. ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی چکوال سے بات کر رہی ہوں. چکوال سے بات کر رہی ہیں. جب اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب ہے, آج سے 3-4 دن پہلے دیکھا ہے, تقریباً 3 اور 4 کے درمیان. بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے, اس طرح مغرب کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, اور ہمارے سین میں پانی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پانی بہت زیادہ مٹی والا گدلا پانی ہوتا ہے. تو میرا بیٹا جو 8 کلاس میں, تو وہ کہتا ہے کہ میرا ادھر کھلونا رہ گیا, وہ مجھے اٹھا کے لا. میں اسے کہتی ہوں کہ تم آگے نہ جاؤ, پانی بہت زیادہ ہے, تم ادھر پھنس جاؤ گے. تو میں آگے جاتی ہوں, پانی میرے گھٹنوں تک آ جاتا ہے, تو میں وہاں پر پھنس جاتی ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں. وہ پانی بڑھتا ہی جاتا ہے بہت زیادہ, اور آسمان پر بہت زیادہ اس طرح سرخ رنگ کا نظر آتا ہے. تو میں ایسی کیا پریشانی میں نظر آتا وہاں ہے پر کھڑی آسمان ہوتی ہوں. آسمان پہ سرخ رنگ کا کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سرخ رنگ کا آسمان ہو اچھا, جاتا ہے, آسمان بالکل ریڈ ہو بادل جاتا ہے. سرخ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی, اور میرے خاوند نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں, تو جا رہے ہیں, تو وہ نیچے اترتے ہیں بچوں کے لیے پانی, کوئی چیز کھانے کے لیے لینے, تو ٹرین چل پڑتی ہے, تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, موبائل وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے, تو وہ نیچے اترتے ہیں, ٹرین چل پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں کروں, آپ دوسرے اسٹیشن پہ دوسرے پہ اتر جائیں. تو اسی وہ سارے لوگوں سے مانگتے ہیں موبائل کے مجھے دیں, لیکن کوئی نہیں دیتا, کہتے ہیں بیلنس نہیں ہے. تو اسی پریشانی میں وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, لیکن پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ جی وہ آرمی سے ریٹائر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ مصعب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی میری بہن. جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی شخص ہے, وہ مجھے نا چابی پکڑاتا ہے کہ اپنے گھر کا تالا کھول لو. تو میں اس چابی کو ہاتھ میں پکڑ کے نا کھڑی ہو جاتی ہوں, دروازے کے بالکل پاس ہی کھڑی ہوتی ہوں. تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب چابی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, میں جس ٹائم چاہے اس کو کھول لوں. تو بس نا میرے ہاتھ میں ہوتی کہ میں لوگ ساتھ کوئی عورتیں کھڑی تھی, ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی ہوں, تالا نہیں کھول پاتی, میری آنکھ کھل جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد مجھے اگلا خواب آیا, وہ یہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں سعودیہ میں موجود ہوتی ہوں, خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہوں. تو وہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی, بڑی خوبصورت نا, بہت خوبصورت بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نا بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہوں, خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعائیں بھی کچھ کرتی ہوں.
لیکن یہ ہے کہ وہ دعائیں مجھے یاد نہیں ہے بالکل کہ کیا کرتی ہوں. پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ بارش کو دیکھ کے بھی چونکہ میں خوش ہو رہی ہوتی ہوں, اور یہ کہتی ہوں کہ جب اس کا پانی زیادہ ہو جائے گا نا تو پھر سعودیہ کی انتظامیہ آئے گی اور اس پانی کو نا مشینوں کے ذریعے صاف کر دے گی. تو اس کے بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اس کا پانی کچھ زیادہ بلند ہو جائے گا نا پانی کی سطح, تو میں پھر آگے اس کو دیکھوں گی. تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں اور پھر میں اس ویٹ میں ہوتی ہوں کہ پانی زیادہ ہو تو میں جا کے دیکھوں تو میں پہنچ نہیں پاتی, تو میری نا آنکھ کھل جاتی ہیں. اچھا, بس یہی خواب ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو میری بہن, آپ کے دونوں خواب میں نوٹ کیے ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی دعوت بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مرحوم افتخار حافظ افتخار کی والدہ. اچھا جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرے دو خواب ہیں. میرا ایک خواب, پہلا جو خواب ہے نا وہ شب جمعہ دیکھا تھا میں نے 3 ہفتے پہلے. تو ایک کمرے کے بڑے گھر کے اندر نا ایک کمرے میں شیر ہوتا ہے, شیر کے منہ میں ایک 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے انسان کا. تو وہاں پہ ایک عورت اور بھی ہوتی ہے, یعنی کہ میری کچھ نہیں لگتی. وہ گھر بھی میرا نہیں ہوتا, لیکن وہ بچہ اس نے شیر نے منہ میں لیا ہوتا ہے. ہم دونوں عورتیں نا اسے حجت کر کے نا وہ بچہ اس کے منہ سے لے لیتی ہیں. اچھا, تو وہ بچہ میں لے کے نا جا کے کمرے میں رکھ دیتی ہوں, لیکن وہ شیر نا سارے گھر میں گھومتا پھرتا ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, بیڈ پہ بھی آ کے سو جاتا ہے. تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں, پھر وہ عورت بھی گم ہو جاتی ہے. بس میں دیکھتی رہتی ہوں, نہ بچہ میرا نہ گھر میرا, لیکن یہ ہے کہ وہ بچہ میں نے اس سے لے لیا ہم دونوں نے. اچھا یہ بتائیں ہم دونوں سے کیا مراد ہے؟ ایک آپ اور دوسرا کون تھا؟ ایک اور عورت تھی گھر میں. وہ جاننے والی تھی, اننون تھی کوئی؟ نہیں انہونی تھی, اننون خاتون تھی. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ شامل ہوئے پروگرام میں, آپ کا خواب بھی کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں, یہ دونوں میری بانجی نے دیکھے ہیں. جی بتائیے. پہلا خواب یہ ہے, پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا لیکن کوئی صحیح میرا خیال ہے آپ نے سنا نہیں. میری بانجی کہتی ہے میں نے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میری امی وائر سے دروازہ بند کر دیتی ہیں, تو اتنے میں نا دروازے کے نیچے سے 2 سانپ اندر آتے ہیں. جی تو میں بیڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہوں, ان سے بچنے کے لیے نا ساتھ ہی سٹور ہے, وہاں میں چھلانگ مار کے چلی جاتی ہوں. تو جب میں ادھر جاتی ہوں نا تو ایک دم فرش جو ہے نا پھٹ جاتا ہے سٹور کا. اس میں سے ایسے سانپ نکلتے جیسے فوارے میں سے پانی تیزی سے آتا ہے, اس طرح بہت سارے سانپ نکل کے میرے آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں. ایک بڑا سا سانپ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا باہر نکلتا ہے تو میں کلاڑی دیکھتی ہوں سامنے پڑی ہوتی ہے, تو میں اس سے 2 جگہ اس کو وار کرتی ہوں, لیکن وہ مرا نہیں ہے, لیکن اس کو نشان پڑ گئے وہ کلاڑی کے, تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب اس کا یہ ہے کہ بھائی میں خواب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. خواب میں بے ہوش ہو جاتی ہیں؟ جب مجھے ہوش آتا ہے تو 1-2-2.5 سال کا بچہ نا میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. یہ کس سے دیکھا ہے؟ یہ بانجی کا خواب ہے. بانجی کا خواب ہے بانجی کا. جی میرا بچہ ایک نا 2-2.5 سال کا میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا, تو میں سوچتی ہوں یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, لیکن اس کی پیدائش کا مجھے نہیں پتا. اتنے میں میرے گھر والے آ جاتے ہیں, میرے بھائی اور امی, وہ کہتے ہیں کہ تم آرام کرو. میں کہتی ہوں یہ بھائی کا بیٹا ہے, تو کہتے ہیں ہاں. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے اس کی پیدائش کا نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم 2-2.5 سال نا کومے میں رہی ہو, اب تمہیں ہوش آیا ہے, تم آرام کرو کیونکہ تمہارے اندر جگر, میدا اور گردے, پھیپھڑے سب کچھ ختم ہو گئے. تم آرام کرو. تو میری آنکھ کھل جاتی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خوابوں کی تعبیر. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں خیر سے بات کریں, لائٹ بھی نہیں ہے اس وقت. لائٹ نہیں, صبح 12 بجے لائٹ نہیں تھی. مجھے جواب چاہیے. میں خواب دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں تھی, تو ایک نے ڈاکٹر نے مجھے تھپڑ ماری. میں کہہ رہی ہوں مجھے تھپڑ نہیں مارو. میں نہیں ایک منٹ آپ دوبارہ خواب بیان کیجیے. ہم اصل میں ہم لائٹ کے چکر میں رہ گئے, تو آپ ہی بتائیے کیا خواب دوبارہ بنائیے, شروع سے بتائیے گا. پہلا خواب تھا, ہاں پہلا خواب تھا میں ہاسپٹل گئی تھی. ہاسپٹل گئی تھی؟ جی ایک دم اچھی داڑھی ہے, اس نے مجھے تھپڑ ماری. میں نے کہی میں پڑھی لکھی ہوں, تو اس نے مجھے تھپڑ ماری تھی. پھر میں نے کہا میں مجھے دوائی دی, وہ دوائی اس نے دوائی دی. اور دوسرا خواب رات میں نے دیکھا تھپڑ مارا پھر دوائی دی, تھپڑ مار کے دوائی دے دی. ٹھیک ہے جی. دوسرا خواب کیا؟
دوسرا درود پڑھ رہی تھی. دوسرا خواب بیان کیجیے. اچھا درود شریف دوسرا پڑھ رہی. خواب تھا میں سلوات پڑھ رہی تھی, تسبیح ہاتھ میں تھی. جی جی. کوئی شادی تھی, اس میں ہاتھ میں تسبیح تھی, میں پڑھ رہی تھی. ٹھیک. یہ دونوں خواب مجھے بتائیں. لائٹ نہیں ہے, صبح 12 بجے لائٹ نہیں ہوتی. چلے میری بہن, آپ کی مجبوری ہے کہ آپ پروگرام نہیں دے سکیں گے, تو میں استاد سے درخواست کروں گا کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. جی استاد پلیز. جی بہن نے یہ پوچھا کہ ہاسپٹل گئی تھیں اور ڈاکٹر کو ظاہر دکھایا ہوگا تو انہوں نے تھپڑ مارا ان کو اور پھر اس کے بعد دوائی دی, اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ درود پڑھ رہی تھیں. اچھا دیکھیں, جب بندہ یعنی نارملی زندگی میں بھی یا کہیں بیمار ہو جائے تو دیکھیں نارملی زندگی میں بھی کوئی اگر بڑا آپ کو سمجھاتا ہے, سختی سے بھی سمجھاتا ہے, تو بڑوں کا سختی سے سمجھانا بھی بسا اوقات ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. جس کو سمجھایا جا رہا ہے نا, ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تجربے کار ہیں, وہ اچھا برا جانتے ہیں, تو آپ کو اگر سمجھا رہے ہیں اور آپ کو وہ سختی اچھی فیل نہیں ہو رہی تو اس پر صبر کیا کریں. کوئی سمجھائے اگر تو اس کو سمجھیں, اور اس پر اگر وہ بہتر ہو تو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. یا کسی ڈاکٹر کے پاس کہیں گئے ہوں گی تو انہوں نے کچھ دوائیاں زیادہ کڑوی دی ہوں گی تو آپ کو صحیح نہیں لگا ہوگا, تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑے ماں باپ یا کوئی بھی بڑے آپ کو سمجھاتے ہیں بہن بھائی, تو ان کی باتوں کو آپ پس پش نہ ڈالا کریں یا لاپرواہی نہ کیا کریں, بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. وہ ڈانٹے بھی تو ان کی ڈانٹ کو اچھا سمجھیں. یا کہیں آپ اسکول میں کالج میں پڑھتی ہیں یا کوئی آپ کی ٹیچرز ہیں, وہ اگر سختی سے پڑھاتے ہیں اور پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, تو ان کا سختی کرنا اس وقت آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اس کو ذرا سا آپ اچھی سوچ کے ساتھ لیں تو بہتر ہوگا. دوسرا یہ کہ درود پڑھ رہی تھی, تو یہ تو ماشاءاللہ ہر حال میں اچھا خواب ہے, اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک محبت کا ذریعہ بھی ہے. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ روز قیامت تمہارے کثرت درود پاک کی وجہ سے میں تمہیں پہچانوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس جواب میں ایک میسیج بھی ہے ہم سب کے لیے. بہرحال چلتے ہیں ناظرین, وہ کچھ سلیکٹڈ خواب ہیں جو ہمیں بدر ویڈیو موصول ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں خواب میں دیکھا ہے قرآن پاک میری بہو کا بھائی وہ جلانا ہے, ہرے رنگ کو قرآن ہے, وہ کہنا ہے میں جلانا قرآن دے صفحے کے نا پلسن کے لکھے لگے ہو, وہ کہنا میں جلانا ہے قرآن بھی صحیح نہیں ہے تو لکھے لگے ہو. میں کہنی ہوں نہیں میں مسجد رکھ دی سا, مسجد کوئی پڑسی صبح مل سی تو میں تمہیں جلا نہیں دیں گی. میں جلا نہیں دیتا انہوں. ہرے رنگ کا قرآن ہے, میں دیکھا خواب میں. آخر کاڑے ہی ہیں. تو دوسرا ہرے رنگ کا قرآن ہے جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا رنگ ہے. میں کراچی سے ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب جو مرحوم ہیں انہوں نے مجھے مٹھائی دی ہے کھانے کے لیے. انہوں نے خود بھی کھائی ہے اور مجھے بھی دی ہے کھانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر ایک تلی ہوئی مچھلی کا پیس مجھے دیا. شکریہ. السلام علیکم قاری صاحب, میں نے آپ سے ایک خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ خواب مجھے 3 سے 4 مہینے پہلے آیا تھا, اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے سر میں اور میری بہن کے سر میں بہت ساری جوئیں ڈلی ہوئی ہیں اور ہم نکال رہے ہیں. اور اس وقت پہ ابو جی بیمار تھے میرے بڑے زیادہ, اور ہم پریشان تھے ان کے لیے. تو میں اپنی آپی کو کہتی ہوں دیکھو یہ کتنی زیادہ جو ہیں, تو میں کنگھی سے نکال رہی ہوں اور بڑی موٹی ہیں, بڑی زیادہ میں نکال ہی جا رہی ہوں. میرے پاس ایک کزن بیٹھی ہے, وہ میری اسی آپی کی نند بھی ہے, تو وہ دیکھ رہی ہیں ہمیں بڑے غور سے. اور اس کے بعد یہی خواب سیم. اب میرے ابو دوبارہ بیمار ہوئے ہیں, تو میری آپی کو آیا ہے کہ امی کے سر میں جو ہیں اور بڑی زیادہ ہیں, اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں آپی کہ تم نے دیکھا نہیں امی کے سر میں جو ہے نکالی کیوں نہیں ہے. تو میں کہہ رہی مجھے تو نہیں پتہ. تو امی کہتی ہیں کہ میں جب سے بڑی بیٹی کے پاس سے آئی ہوں تو تب سے میرے سر میں ہیں یہ جو ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے ایک دو جگہ سے پوچھا اس تعبیر کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کا وار ہے. تو ہمارے ساتھ ویسے بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل چلتے ہیں. میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے اور میں دم وغیرہ کرواتی رہی ہوں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کوئی
جادو ہے یا کچھ اور اشارہ ہے؟ جی ناظرین، ان ویڈیو خوابوں کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کہ اب ہم چل رہے ہیں مفتی صاحب کی طرف پوچھنے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، نمرہ نے چشتیاں سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں، اچھا کچھ تو خالی ہیں اور کچھ بھرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے قطرہ قطرہ نیچے چارپائی پر گر رہا ہے۔ دادا مرحوم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ شاپر چڑھا دو تاکہ یہ نیچے گرے نہیں، ضائع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے دیکھا خواب میں کہ چاند سے رنگ برنگی روشنیاں نکلتی ہیں۔ دیکھیں دونوں کے جو خواب ہیں، دونوں خواب یعنی ان کی تعبیرات الحمدللہ اچھی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا ہونا، دیکھیں سورہ نحل موجود ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اس کا چھتا، ظاہر ہے کہ اس کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ چھتا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہونا یہ ایک رزق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، رزق میں فقط یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیز، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے نوازے، وہ آپ کے لیے رزق ہے۔ جو چیز آپ دیکھیں نا، بندے کی اولاد یہ بھی اس کا رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اس کا منصب بھی رزق ہے، اس کے آل اولاد، عزیز و قارب، والدین، یہ سب اس کے لیے رزق ہے۔ تو اس میں یعنی رزق کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے۔ اور کوئی پریشانی کسی حوالے سے اگر ہے، کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو یا کسی اور حوالے سے پریشانی ہو، تو انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں۔ اس میں ایک یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سمجھداری سے کام نہیں لیا جا رہا، تو تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں، حکمت کے ساتھ کام لیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور حل ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، اور یا ذل جلال والاکرام صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ ان کے والد نے چاند سے رنگ برنگی روشنیاں نکلتے دیکھیں۔ چاند کو اس طرح دیکھنا بہت اچھا ہے، اس سے روشنیوں کا نکلنا، اس سے مستفیض ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی خواب بہت اچھی طرح یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی جو پریشانیاں کسی حوالے سے بھی ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں کاموں میں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ کوئی یعنی خوشیاں جو ہے نا، وہ اس طریقے سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ کہیں پر کوئی کام کرتا ہے کسی یعنی ادارے میں کچھ، تو جو بڑے کی جانب سے جو خوشیاں ملنے کی، اس میں زیادہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اس میں زیادہ یعنی ان کسی بڑے کی جانب سے آپ کو انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نگینہ نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ خواب میں کار ڈرائیو کر رہی ہیں، اور برج ہے، اور سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، اور بہت پیاری سی ہیں، اور آگے قبرستان ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ گھر کا راستہ بھول گئی ہیں، پھر مل گیا، اور پھر سبزہ بھی دیکھا۔ تیسرا دیکھا کہ زردہ وغیرہ دیکھا۔ دیکھیں خواب میں کار کا ڈرائیو کرنا، اگر حقیقت میں کار ڈرائیو کرتی ہیں تو پھر اس کی تعبیر کچھ اور ہے، لیکن اگر حقیقت میں ڈرائیو نہیں کرتی تو یہ آپ کی زندگی کا بسر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی گزارنا ہے۔ اچھا، برج ہیں، سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ برج یعنی اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اور جو بندہ اس میں کامیاب ہو جائے تو سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، بڑی خوبصورت ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اسے عزت عطا فرماتا ہے، پھر اس پر اکرامات اور انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گھر کا سارا نظام وغیرہ سنبھالتی ہیں تو یہ اس طرف اشارہ ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ تھوڑا گھبرا جاتی ہیں، تو گھبراہٹ اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اور ہمت استقلال کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اور آگے قبرستان ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں زندگی جتنی بھی گزار لیں، چاہے وہ آپ 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال 200 سال گزار دیں، لیکن آخر میں زندگی وہی ہے، آخر میں وہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی تیاری بھولنی نہیں ہے۔
اچھا دوسرا کہ گھر کا راستہ پھر بھول گئی پھر مل گیا، یہ آپ کی گھبراہٹ کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات تھوڑے معاملات میں آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتی ہیں تو پھر گھبرا جاتی ہیں لیکن پھر سنبھل جاتی ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ گھبراہٹ اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، مشکلات آتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ختم بھی ہو جائیں گی۔ اور سبزہ دیکھا تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ گھبرایا نہ کریں، پریشانی کا شکار نہ ہوا کریں، تو انشاءاللہ استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ لگی رہیں گی تو آگے پھر خوشیاں بھی انشاءاللہ، کیونکہ یاد رکھیں کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ صبر کریں گی، کوششیں جاری رکھیں گی تو کامیابی آپ کے حق میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے زردہ دیکھا تو یہ زردہ عام طور پر نا خوشی کے موقع پر، میٹھا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ پھر اس کے بعد چکوال سے بہن نے پوچھا کہ بہت تیز بارش ہے، صحن میں پانی بھر جاتا ہے، ان کا بیٹا 8 کلاس میں ہے، وہ کہتے ہیں میرا کھلونا رہ گیا ہے، تو یہ خود لینے جاتی ہیں اور پانی بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے اور آسمان بھی سرخ ہوتا ہے۔ یہ خواب تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور خاص طور پر دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی ہر بات نہ مانا کریں، یعنی جو صحیح بات ہے وہ مانا کریں، اور جو صحیح بات نہ ہو تو ان کو بتائیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر بچوں کی اگر آپ نے ابھی سے اس طرح تربیت کی تو بڑے ہو کر ان کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے کھلے یعنی بالکل بے لگام چھوڑ دیا تو بڑے ہو کر جب سمجھائیں گے تو وہ سمجھنے سے نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا نا آپ احتیاط سے کام لیں، ورنہ کوئی پریشانیاں اس طرح ہیں کہ یعنی بالکل پتہ نہیں چلے گا، اور ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو آپ ڈوبتی ہوئی محسوس کریں گی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و معمون فرمائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے لیکن بندہ اتنا مسلط کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ اسے بہت زیادہ لگتی ہے، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، کوئی ہوتی بھی ہے تو اپنے آپ کو اس پہ تصور نہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، وہ آسانیاں مہیا فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ ان کے شوہر ٹرین میں ہوتے ہیں اور پھر کھانا لینے نیچے اترتے ہیں تو ٹرین چل پڑتی ہے، اور کسی سے پوچھتے ہیں بھائی بیلنس وغیرہ، تو وہ منع کرتے ہیں کہ یعنی کال کرنی تو وہ کہتے ہیں بیلنس نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے شوہر دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑیں، تھوڑا سا یہ کہ خود اعتمادی لائیں، اور یاد رکھیں کہ جب جس کام میں آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کریں گے نا اس کام میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور جہاں آپ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے اور اللہ پر توکل کر کے اپنے خود اعتمادی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی آپ کو۔ سمیرہ نے سہوال سے پوچھا کوئی شخص ان کو چابی پکڑاتا ہے بھئی اپنے گھر کے دروازہ کھول لو، یہ باتوں میں مصروف ہو جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں کامیابی ان کی منتظر تھی لیکن انہوں نے اس میں دیر کی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، تو بہرحال جب دیکھیں جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کا رزلٹ جو آنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ غائب ہو جائیں یا اس وقت آپ لاپرواہی کریں تو پھر اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ مزدور نے مزدوری کی اور اس کے بعد جب پیسے لینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہو گیا، یا عبادت کی دعا کا وقت آیا تو غائب ہو گیا۔ تو جب آپ کوئی کام کرتی ہیں تو جب اپرچونٹی کا وقت آئے تو اس وقت لاپرواہی نہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ دیکھا، بارش دیکھی، دعائیں کی، اور پھر یہ کہیں اور چلی جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں دوبارہ آ کر جو صفائی وغیرہ کی دیکھوں گی، لیکن دوبارہ وہ آ نہیں سکتی۔ اس میں بھی یہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ لاپرواہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور باقی انشاءاللہ آپ کے لیے یعنی بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا بہن نے کہا کہ شب جمعہ کو گھر کے اندر ایک کمرے میں شیر آیا، اس کے منہ میں چھوٹا بچہ ہے، بچہ ان کا نہیں ہے، ایک عورت بھی ہے اس کے، اور یہ اس کے منہ سے بچہ لے لیتی ہیں، اور لیکن شیر گھومتا رہتا ہے۔ کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی جو ہے نا وہ اس میں طاقت میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و معمون فرمائے۔ پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بھانجی دیکھتی ہیں کہ روم میں دروازہ بند ہے، 2 سانپ دروازے کے نیچے سے نکل آتے ہیں، یہ وہ سٹور چلی جاتی ہیں تو وہاں بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں، ایک بڑا سانپ ہوتا ہے تو یہ کلہاڑے سے وار کرتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ دشمنوں پر فی الحال غالب ہیں، بہادر بھی ہیں، لیکن دشمن بے بس نہیں ہوئے اب تک۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کی بھانجی کو
دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مامون فرمائے. ایک تو نماز کی پابندی کریں, سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں. خواب میں کہتی ہیں کہ بے ہوش ہو چکی ہوں, جب ہوش آتا ہے تو بچہ موجود ہوتا ہے, گھر والے بتاتے ہیں کہ تم آرام کرو, 2.5 سال تم کومے میں تھیں اور پھر تمہارا جگر وغیرہ. بعض اوقات شیطانی خواب ہوتا ہے, اس طرح بندہ پریشان ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ ذہن میں نہ لائیں. اللہ رب العالمین خیر فرمائے. بہن نے خیر پوچھ, اچھا یہ تو ہو گیا. اچھا ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کے پاس ان کی بہو کا بھائی آیا, میں یہ جلاتا ہوں وہ جلاتا ہوں, وہ کوئی ایسا کام جانے انجانے میں کر رہا ہے کہ جو خلاف شریعت ہے, تو اسے رک جانا چاہیے. بھائی نے پوچھا کہ مرحوم والد مٹھائی دیتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں تلی ہوئی مچھلی کا, یہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے, کسی معاملے میں بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. بہن نے کہا کہ ان کی بہن کے سر میں جوئیں تھیں اور یہ نکال رہی تھیں, اس وقت بھی والد بیمار تھے, اور اب دوبارہ اس طرح خواب ان کی جو ہے وہ آپ ہی نے دیکھا, اور کہ ان کی امی کے سر میں جوئیں ہیں. تو جب اس طرح ہے تو کسی کی بھی گھر میں کسی کی بھی بیماری کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے, آپ کے والد صاحب کو بھی سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے والد صاحب سے کہیں کہ اپنے اوپر دم کیا کریں, دم کیا ہوا پانی پیا کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ. اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ 2-3 یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب ویڈیوز ہوتی ہے نا واٹس ایپ کی, بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات بات کرنے والے ایسے بات وہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں, تو بڑے واضح انداز میں اور اونچی آواز سے بات کیا کریں, اور کوشش کریں کہ پیچھے کوئی شور وغیرہ نہ ہو. بعض اوقات ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے, لائیو پروگرام آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ریکارڈ کرواتے ہیں. اس طرح نہ کریں کہ کمرے میں جہاں پر بھی روم میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, تو بالکل یعنی کسی کی آواز نہ ہو, اور آپ کی آواز بھی بڑی واضح ہو, سننے میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیا کریں, ہمیں سنا ہے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین کرام, زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کے حضور میں لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گے. وہی بات, فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہاں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل انشاءاللہ پاکستان وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کے حضور میں پیش کی جائے گی. اچھے خواب سوچ کے رکھیے گا. کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.